لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جان ایمان شان ایمان، شان کائنات جان کائنات مقصود کائنات روح کائنات منبع کمالات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مشکات نبوت مہتاب رسالت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھے. پڑھیے بلند اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ کی یہ محبت بھری بستی حسن پور ہے. میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں اور آپ بھی میرے لیے نئے نہیں ہیں. ماشاءاللہ ممبر شریف پر اچھے اچھے علماء جلوہ گر ہیں اور بہت شاندار خطاب آپ نے سماعت کیا. عالم نبیل فاضل جلیل خطیب ہندوستان اشہب فکر و فن حضرت علامہ و مولانا توصیف رضا مصباحی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورے ہندوستان میں وہ خطیب ہیں جن کو عوام بھی پسند کرتی ہے اور خواص بھی پسند کرتے ہیں. اخلاق بھی بہت پیارا ہے اور کردار کریکٹر اچھا ہے. ایک عالم کے پاس ایسے ہی ہونا چاہیے. حق گوئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام حادثات سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین اللہم. ممبر شریف پر شاعر صاحب سے نور الدین منظر صاحب سے لے کر کے ہمارے شاعر صاحب شاہکار ترنم حسیب الرحمن صاحب جو ماشاءاللہ بہترین عالم بھی ہیں اور بہترین پڑھتے ہیں، بہت سے پروگراموں میں ساتھ ہوا ہے. اللہ اور برکتیں عطا فرمائے. اور ممبر شریف پر بھی اچھے اچھے علماء حفاظ قراء ائمہ خطبہ یہاں پر موجود ہیں. اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم. میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم. سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़ंबियों ज़ंबियों व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी आपकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है, इतने बिज़ी हो गए हैं, पूरे मजमे में इस तरफ से लेकर के इधर तक मैं अपने गुमान के मुताबिक कहता हूँ 10% लोगों को छोड़ करके 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें तौबा तक करने का मौका नहीं मिलता होगा। अल्लाह रोते हैं, तौबा करते हैं, डरते भी हैं, मगर कब? अगर किसी के बच्चे की तबीयत खराब होती है तब आंसू निकलेंगे। किसी की जमीन अगर कहीं से कहीं को जा रही होगी तब, कोई ऐसा मर्ज आ जाए कि डॉक्टर जवाब दे दे तब। अब याद आते हैं दरबार भी, अल्लाह वाले भी, बाकी वक्त कहां है? और अगर जो लोग दुआ कराने के लिए आते भी हैं ना हजरत खतीब साहब क़िबला, तो बहुत मुश्किल से, ज़ैगम साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत मुश्किल से लोग ऐसे आते हैं जो ये कहने आता है कि हजरत मेरे लिए ये दुआ कर देना कि मैं जब तक दुनिया में रहूं ईमान पर, इस्लाम पर रहूं, और जब दुनिया से जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। बेशक कम मिलते हैं लोग ऐसे, बहुत कम। और औरतें, इनको तो पूछो ही मत। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो 2-4 औरतों के सामने आंसू टपकाते हुए छूटते ही ये कहती है, छूटते ही ये कहती है, पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी थी कौन सी अच्छी? छूटते ही। बाज आदमी ने भी औरतों के पास चूल्हे पे बैठ बैठ करके वही मिजाज बना लिया है। मर्दों में कम बैठता वो। आप थोड़ा हंसी की बात तो लग रही है जी जी। अब जो जैसे बैठता है वैसे तो सीखता है, जैसे सोबत बैठेगा वैसे ही पाएगा। उसका भी बैठक पे ही आदमियों में दिल लगा, डायरेक्ट चूल्हों पे भागता है वो भी। बाज पीर भी ऐसे ही है, अल्लाह माफ फरमाए। बहरहाल बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग छूटते ही रोते हुए आएंगे, पता नहीं हजरत अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, मैंने क्या ऐसा कर दिया। इससे ये पूछो फजर की तूने पढ़ी, जोहर की पढ़ी, असर मगरिब ईशा की पढ़ी, तू पेशाब करके आया तो खड़े खड़े मुत के आया और कह रहा कौन सी बात बुरी लग गई। एक लुकमे का अगर असर, एक लुकमा देख लो, 10-12 अगर दाने हैं उसमें तो 2-4 इधर आधर के मिलेंगे, 2-4 इधर आधर के मिलेंगे। मान लो जमीन है, तुम्हारे आलू हो रहे हैं या खेती हो रही है, तुमने उश्र नहीं दिया तो खा रहे हो सब खुद ही। अब तो फकीर या गरीब कम खा रहे हैं, मालदार ज्यादा खा रहे हैं, इसीलिए मोटी मोटी बीमारियां भी नहीं को हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, शिफाता फरमाए। उसकी वजह ही अगर 100 क्विंटल भी हो गया तो अपने ही गोदाम में है, उसे ये पता ही नहीं है कि 20वां हिस्सा किसी और का भी है इसमें। जी सही बात। और इत्तेफाक से अगर कोई मौलाना चला जाए मदरसे के लिए 20वें हिस्से के लिए
تب تو یوں سمجھ لو اس کا منہ اتنا کڑوا ہو جاتا ہے، اتنا کڑوا کہ ٹائیفائڈ بخار سے اتنا کڑوا نہیں ہوتا اس کا منہ، جبکہ اس کا احسان ماننا تھا، اسے خود پہنچانا تھا، وہ آ گیا تمہاری مدد کرنے آ گیا، تم بھولے ہوئے تھے تمہیں یاد دلانے آیا، بچے کو بھیج دیتا کہہ دیے کہ یہ کھیت پہ کھیت پہ۔ اگر اللہ اگر صبح سے شام تک انسان اپنے اوپر نظر مار لے، صرف اپنے اوپر، اپنے اوپر، ویسے تو بہت سارے نوجوان بھی ہو جائیں گے، میں کہہ دوں کہ جو جنتی ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے تو 8-10 ٹکٹ لے کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کلمہ بڑا جنتی تو ہے مگر قبر میں اس سے پہلے سروس بھی ہونی ہے۔ اللہ اللہ صبح سے شام تک اگر انسان دیکھ لے، 100 مرتبہ اگر بولتا ہے تو 50 مرتبہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے، 50 مرتبہ اتنا بولتا، بڑ بڑ پتہ ہی نہیں ہے زبان ہونٹوں پہ چاٹتا چلا جا رہا ہے، اور بڑ خشکی پپڑی جب گئی پپڑی، اس میں 50 مرتبہ جھوٹ کم سے کم۔ تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا اس میں ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، بے شک جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میری بات ہو پلٹا دو، ان کی ہو پلٹا دو، زیغم صاحب کی ہو پلٹا دو، یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جس پہ اگر اللہ کی صبح سے شام تک 50 لعنتیں برس جائیں، 50 لعنتوں کے ہار پڑ جائیں، توق پڑ جائیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ، کبھی سوچا ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو جو ہے نا، یہ زبان مروا کے چھوڑے گی۔ آئے ہائے، بزرگان دین نے روزے رکھے، روزے کم بولنے کے روزے، توبہ توبہ۔ نبی نے فرمایا کہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے، ذرا سوچ تو دیکھو کتنی بدل چکی ہے۔ بچہ اگر رو رہا تو روتے روتے اسے یہ خیال قرآن کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بچے کو کہیں نظر نہ ہو گئی ہو، میرے بچے کو اللہ جانے کیا پریشانی ہے۔ 8 مرتبہ سورہ عصر اگر پڑھ کے دم کر دیتی، یہ 29ویں سپارے کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ 11 مرتبہ اگر پڑھ کے پھونک دیتی تو اس سے نظر بد ہٹ جاتی اور بیماریاں دور ہو جاتی، بچہ چپ ہو جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر کہاں ہر ہر کریے گود میں بچہ، ہر ہر، جب ہر، اللہ برکت فرمائے، جب ہر ہر سے بھی نہیں چپ رہا نا تو کہہ رہی چپ جا، دیکھو بندر آ رہا، بندر دیکھو، بلی آ رہی ہے، اب بھی جھوٹ بول کے چھپا رہی ہے۔ سچ نہیں بول رہی، نہیں بات صحیح جائز ہے، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھی اصلاح ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ کون ماں، اچھا خطاب ہو رہا ماشاءاللہ۔ کون ماں، وہی کہہ رہی دیکھو کتا آ گیا، کتے کا پتہ نہیں ہوں، کتوں کو تو بعد بزرگ ہی تلٹیا رہا بیچارہ، دروازہ نہیں دیکھ رہا۔ کسی کے یہاں شادی میں اگر تھوڑا موڑا کھانا اونا بچ جائے ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں تاکہ پاؤں میں نہ بے قدری نہ ہے، وہ جانور کتا یا کوئی بھی کوے وغیرہ کھا گئے تو پتہ نہیں بعض بزرگ کو کتنی انرجی آ جاتی ہے، ویسے کمر ٹیڑھی اور لٹھ لے گا ایسا کتوں پہ بھاگے گا ایسا۔ اس سے پوچھو کہ تم کھاؤ گے کیا یہ؟
अच्छा पैगाम दिया है तो बेज़बान पता नहीं कहां से एनर्जी आ गई इसको। अब घुमा रहे लटिया। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो मां, क्या जहन हमने बना लिया, क्या जहन बना लिया। अच्छा कम थोड़ी है, सही बता रहा हूं। अगर ये जबान है ना, जबान, इस पे भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए, कंट्रोल जबान पर, तो एक दिन में 50 बुराइयों से आप बच सकते हो। बेशक सही बात, सच्चाई। और आंखें ये तो और आगे हैं, आंखों का मामला और आगे। वैसे अगर पूछ लो ना हसनपुर की बात, चलो यहीं की कर लो या कहीं की भी, तुमने देखा होगा चौराहों पे बड़े फतवे झाड़ेंगे, बड़े फतवे इधर से उधर, और जब नमाज जनाजा होगी ना, तो नमाज जनाजा कुछ उधर वो खड़े होंगे आड़ में, कुछ इधर खड़े होंगे आड़ में। जितने नमाजी थे उतनी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। ये आलम है इनका। इनसे नमाज जनाजा तक याद नहीं हुई, छोटी सी नमाज। और जब मिट्टी दी जाती है ना, मिट्टी, वो दुआ तक याद नहीं हो जिसको होंगे वो कहां का तीर मारेगा। हजरत एक बात बताऊं बिल्कुल सच्ची ना, उसे पता नहीं था कि हजरत ने नमाज पढ़ाई। शेरगढ़, उस जगह का नाम छोड़ो, वहां मैं गया, बुलाया, नमाज पढ़ाने चले गए साहब हम। तो एक साहब थे, उन्होंने जो था ना काफी देर मुट्ठी ले ली और खुद काफी देर मुंह चलाता रहा वो। मैं समझिए इसके याद ही नहीं है। जब 5 हजरत आ गए, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम संभल, आप लोग बैठे, मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इजाजत है मुझे? बोलूँ? हाँ ये भी है। अब देख रहे हैं उस्ताजुल असातिज़ा, आलिम नबील, फाजिल जलील, बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा इदारा, खलीलुल उलूम, राय सत्ती, मुफ्ती आजम संभल, हजरत अल्लामा व मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं कि इन्होंने बड़े, मेरे अलावा बाकी सबको बड़े बड़े अच्छे लोगों को चुना है। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अगर तुम ना खाली दीदार करते रहो हजरत का, तब भी इबादत है। नबी फरमाते हैं, नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। समझ में आ रही? ये वो उलमा किराम हैं और ये नौजवान उलमा यहाँ पर जलवागर हैं, बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, इस इलाके में बड़ी काविशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इनको मौला करीम और इनको ज्यादा से ज्यादा इस काम में तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा अपने आप को झांक के तो देखो कि हम किसी आलिम की जरा देर में बुराई कर देते हैं, हमारे पास कितना बड़ा इल्म है। एक मर्तबा जरा झांक के देखो। अब वो बंदा, अब सब हुआ धक्का मुक्की चल रही, तो लोग सोच रहे कि मिट्टी देख जल्दी भागे हम, जल्दी भागे। तो उसने मुट्ठी में मिट्टी उठा तो ली और काफी देर मुंह चलाता रहा, काफी देर। मैं समझे इसके याद ही नहीं, अगर याद होती तो इतनी बड़ी थोड़ी, मिन्हा खलकनाकुम, बस कितनी किराते सभा में थोड़ी पड़ रहे,
کتنی نہیں پڑے گا. کافی دیر وہ مٹی کرتا رہا, جھومتا رہا, یوں جھیلتا رہا, جھومتا رہا, یوں ہلتا رہا, جھومتا رہا, اور کچھ آواز میں بھی کھڑا ہی رہا. میں نے کہا بعد میں چل تجھے دیکھوں گا. اب یہ کرتا رہا, یوں کرتا رہا, پھر آدھا پھونک ماری, ایسا اب ڈالیں. جب کافی دیر میں مٹی دے کے نکلا ہے, میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا ذرا مٹی دینے کی دعا سنائیے. آ گیا پسینہ اسے. ارے جس قوم کو اور اگر برائی کا نمبر آ جائے, اپنی کھیتی کا نمبر آ جائے, اپنے کام کا نمبر آ جائے, معلوم ہے آلو کیسے لگتے ہیں, پیپل منٹ کیسے لگتا ہے, گنا کیسے لگتا ہے, دھان کیسے لگتے ہیں, چاول کیسے لگتے ہیں, معلوم ہے گیہوں کیسے لگتے ہیں, ساری کھیتیوں کا پتہ ہے. صبح شام اس کی میڈے جا کر کے دیکھتا ہے, کسی نے کاٹ تو نہیں لی, مگر پیارے یہ عارضی زندگی, یہ فنا زندگی, یہاں ہم جو لے کر کے آئے یہاں سے جانا آخرت کے لیے. وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی, وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی, وہاں کے لیے ہم نے کوئی زراعت نہیں کی. صبح سے شام تک کام کرتے کرتے بالکل اسی میں پسینے پسینے, نہ فجر کا پتہ, نہ ظہر کا پتہ, نہ عصر کا پتہ, نہ مغرب کا پتہ. شام کو آیا سنبھل کے ہاتھ بھی نہیں دھوئے, ہاتھ جاڑے الٹا سیدھا کھانا کھایا, چارپائی میں پڑ گیا, سو گیا. نہ اللہ کو یاد ہے, نہ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں, کھائے پیے اور صبح شام زندگی گزار کے چلے گئے. ان علماء سے پوچھو, یہاں پر علماء کرام ایک ایک لفظ ایک ایک لمحہ دیکھ کر کے چلتے, قدم کیسے رکھتے, فکر رہتی ہے. اور تمہارے لیے تقریریں کرتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں, یہ وقت آ جائے, کسی کے ذہن میں بات آ جائے. چھوٹے ہی برائی کر بھاگتا ہے, چوراہے پہ کھڑے ہو کر بولا, بڑبڑ 2 مرتبہ باتیں کر لی, چلا گیا. مگر پیارے ذرا اس کا عذاب اور اس کے بارے میں ذرا سن تو لے. میں تمہیں بتا دوں, تم نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. دیکھا تم نے کبھی؟ اور اگر دیکھ لو تو اس سے برا انسان تو کسی کو سمجھو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ جس کا بھائی, سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. بولو کیسا ہوگا وہ؟ آج ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لینا, اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. میری بات ہو تو پلٹا دو, علماء کی بات ہو پلٹا دو, تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا وہ پڑھو. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں, اگر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرتا, چغلی کرتا, غیبت کرتا ہے, اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ, کبھی پڑھا قرآن؟ کبھی دیکھا قرآن؟ بس نعرہ لگا لیے, چھٹ گئے ایک مہینے اگلے جلسے تک کے لیے. پیارو ایک مرتبہ دیکھ لو, کتنی مرتبہ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, کتنی مرتبہ. میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں. نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں اپنے مسائل لے کر کے. میرے نبی نے کیا فرمایا, آقا نے کیا فرمایا ان 2 عورتوں سے؟ کہا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو. کیا کہا؟
اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہے۔ عورتیں کہنے لگی آقا آقا کون اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھا لے؟ آقا ہم نے نہیں کھایا، مگر آمنہ کے لال نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو۔ وہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آقا آمنہ کے لال ہم نے نہیں کھایا نہیں کھایا، میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی آقا ارے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت تو الگ، آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ادھر جاؤ، حلق میں انگلی کر کے قے کرو، پلٹی کرو، الٹی کرو، جو بھی آپ بولتے ہو، حلق میں انگلی کرو، جاؤ ادھر۔ اللہ اللہ انہوں نے حلق میں انگلی کر کے جب قے کیا تو گوشت کے لوتڑے اپنی زبان میں بوٹیاں نکل رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی، یہ جتنی آئی ہے سوچ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اگر دو عورتیں تین عورتیں اگر مل جائیں نا تو اتنی بڑ اتنا جب تک گیس نہیں نکال لے گی اس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ سمجھ، مرد اور عورتیں جتنی عورتیں ہیں ایک بات اور سن لیں، مرد بھی سن لے، اپنے گھر یہ پیغام دے دینا، حدیثوں کے حوالے سے سنو، عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ عورتوں کو، بیویوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ یہاں مسئلہ سنو، علماء بھی بیٹھے ہیں، اللہ یہ علماء تمہیں بتاتے ہیں۔ علامہ توصیف صاحب پورے ہندوستان میں تقریریں کرتے ہیں، سنبھل کا نام ان کے ساتھ جڑ کر کے آتا ہے۔ ان سے پہلے مفتی اعظم سنبھل قاری الدین صاحب، اللہ بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے عالم، اور اس فقیر نے بھی یہ خلیل نخاسے کی دال کھائی ہے کچھ دنوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال بہت بڑے جہیرال۔ اب سنو، مردوں پر تم پر جو اپنے ماں باپ کو پھینک دیتے ہو نا ایک طرف کو، وہ سنیں، تم پر تمہاری بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بولو ہیں کہ نہیں؟ بیوی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تاؤ بھی ہیں، خالو بھی ہیں، مگر مردوں پر بیٹیوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، بیٹوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، بیوی سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا، چچا تاؤں سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا۔ مردوں پر اب خود فیصلہ کر لو، بیوی کے لیے کتنے پیسے رکھے جا رہے ہیں ایک مہینے میں خرچے، اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یا باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ 8 دن گزر جاتے، ماں باپ کے کپڑوں میں بدبو آئے یا کچھ بھی ہو، بستر ہو لحاظ موٹا یا باریک ہے، پتہ نہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے نل نہیں لگ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور اگر بیوی کو چھینک آ جائے تو 3 مرتبہ پوچھے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی کو پھانسی لگا دو، اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو، بے شک بے شک، مگر یہ بات میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، مردوں پر سب سے زیادہ اس کے ماں باپ کا۔ اور تم جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرو نا، ان کے جو شوہر ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ جب دو تو تمہیں کیا جملہ بولنا چاہیے یہ بھی یاد رکھیو، عورتوں پر
यानी बीवियों पर, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी चचा ताऊ खालू मामू बेटे बेटियां सारे रिश्तेदार हैं, मगर सुनो औरतों पर उनके माँ बाप का ज्यादा हक नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा हक उनके शौहर का है। किसका बोलो? शौहर का है। इसीलिए मैके को भी अगर जाए तो शौहर की इजाजत के बगैर ना जाए। बेशक शौहर की इजाजत के बगैर। अब जितनी वो छुट्टा घूमती फिरती हैं, जिन्हें कोई पता ही नहीं, उनके पांवों में कोई लगाम ही नहीं, पांवों में तो लगाम होती नहीं है, बेड़ी उनके पांवों में है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब वो सोच ले, औरतों पर सबसे ज्यादा उनके शौहर का है। बीवियों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब जब बेटी घर से रुखसत हो तो ये बात बता दे, बेटी मुझसे ज्यादा हक, तेरी मां से ज्यादा हक अब जिससे निकाह हो गया है तेरे शौहर का है। अगर ये बात बाप बता देगा, मां बता देगी, तो कभी जाकर के वो अपनी ससुराल में लड़ाइयां पैदा नहीं करेगी। और एक बात और बताऊं, काम की बात सुनना, 1 साल तक अब लड़कियों की ससुराल नहीं चल पाती है, लड़ाई झगड़े ये सारे होते हैं। बहुत सारी इसकी वजह हैं, लेकिन एक वजह जो निकल के आती है वो उजागर करना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। तुम लोग बेटियों की शादी करते हो शायाने शान, खूब अच्छा खाना, खूब अच्छा पीना, खूब अच्छा जहेज, जो भी तुम्हारी शान है करते हो, और अगर खिलाफ शरा होगा तो उसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जहन में रखना। समझ में आ रही बात? लेकिन 5 लाख 4 लाख 2 लाख 1 लाख बेटी की शादी में खर्चा करते क्यों? इसलिए ताकि हमारी बेटी सुकून से रहे, हमारी बेटी चैन से रहे। घर देखते हो, सब कुछ देखते हो, मगर माएं, सुन ले माएं, ये अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही हैं, दुश्मनी बरत रही हैं। क्यों? सुनो, अगर कोई गैर हाफिज हो, पारा याद ना करे और उसको मुसल्ले पे खड़ा कर दे पढ़ाने के लिए, पास होगा या फेल होगा? फेल होगा। बगैर कुश्ती लड़ने वाला, जहन में समझ लेना, बगैर कुश्ती लड़ने वाला उसे अखाड़े में उतार देना बेवकूफी है या अक्लमंदी है। समझ में? कोई कहीं को भी जाता तो तैयारी करता है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, लड़की की शादी के लिए रिश्ता तो देख लिया, लड़की की शादी के लिए जहेज तो इकट्ठा कर लिया, लड़की की शादी के लिए सारा साजो सामान तो कर लिया, मगर जहां लड़की जा रही है पहले ये भी तो देखो उसे खाना बनाना आया कि नहीं आया, उसे कपड़े धोना आया कि नहीं आया, उसे काम काज करना आया कि नहीं आया। माए जब तक बेटी जवान होती है खुद बर्तन मांज रही है, डबल बेड पे लेटे लेटे बेटी मोबाइल चला रही है, माँ खुद झाड़ू मार रही है, डबल बेड पे बैठे बैठे लेटे लेटे बेटी मोबाइल चला रही है, माँ सारे काम काज कर रही है, मगर बेटी खाली घूम रही है, मोबाइल चला रही है, उसे खाना बनाना नहीं आता। अब बोलो क्या माँ जाएगी खाना बनाने, माँ जाएगी कपड़े धोने, माँ जाएगी काम काज करने? अरे ये बेटी जाएगी। माँ तुझे मालूम था 20 साल तुझे दे दिए गए थे, तो तूने बेटी को ट्रेंड क्यों नहीं किया? तूने बेटी को सिपाही क्यों नहीं बनाया? तूने ससुराल के लिए तैयार क्यों नहीं किया? यही वजह ससुराल में जाती है, अब 1 महीना मुश्किल से काम करती है तो सर में दर्द और बीमारियां शुरू हो जाती है। अब वो काम से बचना शुरू कर देती है, काम से। इसीलिए जब काम नहीं होता, जरा सोचने की बात है, कोई आलिम है, कोई आलिम, उसके साथ में अगर निकाह, उसके माँ बाप भी
اسے تو تقریریں کرنے بھی جانا، اسے مدرسے پڑھانے بھی جانا، اسے نماز پڑھانے بھی جانا، اسے سیمینار میں بھی جانا، تبلیغ کے لیے جانا، یہ سارے کام کرنا۔ اب اس کی بیوی اگر اس کی ماں کو روٹی نہ دے، باپ کو روٹی نہ دے، وہیں سے لڑائی جھگڑے پیدا، وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو جب تھوڑی سی بڑی ہو تو اسے جھاڑو مارنا سکھائے، تاکہ جھاڑو مارنے سے تھکے نہیں، برتن دھونا سکھائے، کپڑے دھونا سکھائے، کھانا بنانا سکھائے، علم امور خانہ داری سکھائے، اسے شوہر کے حقوق بتائے، اسے ساس سسر کے حقوق بتائے، اسے پتا ہو بیٹی تجھے سسرال چلانی ہے، 20 سال تو ہمارے پاس کسی دوسرے کی امانت ہے، میرے لال تجھے کہیں اور جا کر کے گھر بسانا ہے۔ ایسے باپوں نے ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، ہاں ایسے باپوں نے اور ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، مگر کہاں آج ماں بھی بالکل بیٹی کو آزاد رکھ دیتی، چھوڑ دیتی ہے اسے۔ اب خالی جب آدمی ہے یا عورت ہے، اب موبائل پہ اگر رہے گی تو خالی دماغ آپ جانتے ہی، کہاں کہاں وہ موبائل چلائے گی، کیا کرے گی، کیا کیا دیکھے گی، خالی ہے وہ تو۔ اور اگر اسے کام میں لگا دیا جائے گا تو، لیکن اسلامی شہزادیاں ایسی بھی ہیں نا جنہوں نے اپنی تاریخ سنہری حرفوں سے بھی لکھ دی۔ ایک باپ تھا، باپ، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، اکلوتی بیٹی تھی، باپ اور ماں نے اس کی یہ تربیت کی تھی کہ اس کی گھٹی میں اللہ عشق مصطفیٰ پلایا تھا، شریعت مصطفیٰ پلائی تھی۔ اگر وہ چلتی تھی تو چلنے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی، اگر وہ کھاتی تھی تو کھانے کی ادا فاطمہ کی ہوتی تھی۔ اللہ اللہ وہ ڈھونڈنے لگا، تلاشنے لگا، کوئی لڑکا ایسا مل جائے جو میری لڑکی کے ساتھ نکاح ہو جائے، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، حلال کماتا اور حلال کھاتا ہو۔ پہلے لوگ رشتہ ڈھونڈنے جاتے تھے نا تو مسجدوں میں ڈھونڈتے تھے، مسجد ڈھونڈ رہا، مسجد جو اچھا ہوگا وہی تو نماز پڑھنے آئے گا، جو اچھا ہوگا وہی نماز۔ مل گیا، بیچارہ یتیم تھا، نہ ماں ہے نہ باپ، اکیلا تھا، کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، حلال کماتا ہوں، حلال کھا لیتا ہوں۔ اس کی بیٹی سے اس کا رشتہ ہو گیا۔ اب تو لڑکے والے بھی لالچی ہو گئے، لڑکی والے بھی لالچی ہو گئے۔ لڑکی والے پہلے ہی نکال دیتے کہ 4 پہیوں کی ملے گی، پہلے ہی نکال دیتے بچولیا کے ذریعے، اور لڑکے والا بھی وہیں منہ ڈالتا ہے جہاں پہ اسے معلوم پکا پتا چل جائے کہ 4 پہیوں کی، چوراہوں پہ کہتا پھر میں نے کوئی مانگی تھوڑی ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے تو کسی بیوہ کی لڑکی کیوں نہیں کر لی۔ اور اب تو مانگنے کا یہ عالم ہے، میری تقریروں میں بات نکل گئی، چینل والے ڈال دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ جس کی 3 4 5 7 بیگھے زمین ہے نا، تو وہ تو چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا پھر رہا، اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگنا، کبڑے۔ حد ہو گئی ہے، حد۔ کبڑے بلٹ مانگنا، کبڑے۔ اس کبڑے سے یہ پوچھو، بلٹ کی گدی ہے یہاں اور تیرا کب ہے وہاں، کائے پہ رکھے گا تو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، شیشے میں ایسا لگ رہا 2 3 کھڑے، اور بلٹ مانگ رہا، بلٹ۔ اللہ اللہ، وہ اس لڑکی کی جب شادی ہو گئی، باپ نے بڑے پیار سے کہا بیٹی میں نے تمہیں پالا تھا، یہ امانت تھی تم جس کی اسے سونپ رہا ہوں، میرے لال سنو، بیویوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے،
باپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، میرا کلیجہ جا رہا، میرے دل کا ٹکڑا جا رہا، میرا چاند جا رہا، میرے گھر کا نور جا رہا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر باپ نے ہاتھ پکڑ کے اس کے شوہر کے ہاتھ میں دے دیا نکاح کے بعد رخصتی کے وقت، اور جاتے جاتے شوہر کی طرف کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے، اور کہنے لگا بیٹا میں نے اسے اپنی جان سے زیادہ پالا ہے، میرے لال اگر اس کو تکلیف ہوئی تو مجھے تکلیف ہوگی، ہو سکتا کہیں نہ کہیں نادانی کر دے، میرے لال درگزر کرتے ہوئے چلا اور بیٹی سے کہا لو میرے لال جا جا جا، اگر تمہارا باپ مرتا بھی ہو اور شوہر کی اجازت نہ ہو تو گھر سے قدم مت نکالنا، گھر سے قدم مت نکالنا۔ بیٹی پیچھے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے، ابا جان 20 سال گھر میں رہی، 21 سال گھر میں رہی، 22 سال گھر میں رہی، 1 منٹ میں جدا۔ لڑکیوں کا کلیجہ ہوتا کلیجہ، بعض شوہر اتنا ظالم ہے، اللہ معاف فرمائے، چھوٹتے ہی اس کی ماں بہن کی گالیاں بکا کرتا، آنگن میں کھڑے ہو کے گالی بکتا تاکہ محلے والے سنیں، شراب پی کر کے جوتے چپل سے مارا کرتا، جوتے چپل سے مارا کرتا، جوتے چپل سے۔ تمہاری 2 سال کی 5 سال کی بچی کو تھپڑ مار دے تو تم کھیل کے رہ جاؤ گے، اس کی تو 20 سال کی بچی ہے، تم شراب پی کے آگے اسے مار رہے، گالیاں بک رہا ایسی گالیاں بک رہا ایسی گالیاں، محلے والے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے، وہ ظالم ہے۔ لیکن سنو اس پہلو کو بھی اٹھاؤں گا، ذرا یہ بات پوری کر دوں۔ وہ لڑکی بار بار پلٹ کے دیکھ رہی ہے، ابا جان چھوڑ کے جا رہی ہوں، امی جان چھوڑ کے جا رہی ہوں، سارے لوگ خوش ہیں مگر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو، باپ کی آنکھوں میں آنسو، ماں کی آنکھوں میں آنسو، لڑکی شوہر کے گھر چلی گئی، گزر بسر ہو رہی ہے، مگر لڑکی اتنی پیاری تھی، روزانہ رات کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ پڑھ کے اپنے شوہر کی عمر اور عزت کے لیے، برکت کے لیے دعائیں کرتی تھی، اپنے شوہر کی عمر اور عزت میں تاکہ برکت ہو جائے دعائیں کرتی تھی۔ آج کہاں ہیں ایسی بیویاں، کہاں ہیں ایسی بیویاں، بلکہ اتنا ٹینشن میں ڈال دیتی ہیں بعض نوجوان کو، اسے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، اگر وہ آگے بڑھنا بھی چاہ رہا تب بھی بڑھنے نہیں دیتی، کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن کبھی یہ ٹینشن، ارے جب تم اسے گھر میں پھانس کے رکھو گی، کبھی اماں سے لڑائی، کبھی دیور سے لڑائی، کبھی بہن بھائی، وہ بیچارہ فیصلہ کرتے مر گیا۔ اللہ وہ لڑکی اور دونوں میاں بیوی بڑے شان سے رہ رہے، باپ روزانہ کر کے دیکھا کرتا میری لڑکی مسکرا کے چلا جاتا ہے، کچھ دن ہو گئے، ایک دن شوہر کا چہرہ مایوس، شوہر کا چہرہ مایوس، بی بی نے دیکھ لیا میرا شوہر آج اداس کیوں ہے، میرا شوہر کیوں اداس ہے۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن ہاتھ پکڑ کے بولی، ایک بات بتاؤ میں تمہاری شریک حیات نہیں ہوں کیا میں تمہارے گھر میں تمہاری بیوی نہیں ہوں کیا؟ کہا بات بتاؤ، کہا میں 3 دن سے دیکھ رہی ہوں سنبھل کے کھانا تک نہیں کھا رہے ہو، اداس کیوں، پریشان کیوں، خوشی اور غم میں شریک رہوں گی بولو۔ وہ شوہر کہنے لگا بی بی پریشانی ہے، کئی دن ہو گئے مگر کاروبار ٹھپ ہو گیا، اچھا نہیں چل رہا ہے، میرا کام نہیں چل رہا، جو میں کام کرتا تھا وہ بند ہو گیا۔ توجہ رکھیں، کہا وہ کام بند ہو گئے۔ بی بی نے کہا پھر تم نے کیا سوچا؟ تو شوہر بولا میں چاہتا ہوں کہ باہر چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، وہاں جا کر کے کام کر لوں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو بی بی کہنے لگی میرے سردار دل تو نہیں چاہتا کہ تم سے جدا
کر دوں، مگر آپ کی اگر مرضی ہے صحیح یہی کام نہیں چلتا تو آپ جا سکتے ہو وہاں پر کام کرنے کے لیے۔ مگر شوہر نے پھر گردن نیچے کو کر لی۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا سنو معاملہ یہ ہے میرے سرتاج، تمہارا سر نیچے کو کیوں ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی سر نیچے کو کیوں ہے؟ تو شوہر بولا تمہارا میکہ گاؤں کا ہے، تم اپنے میکے چلی جاؤ گی، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ وہ کہنے لگی سرتاج، بی بی یہ سنیں، کہنے لگی سرتاج آج کے بعد ایسی بات مت کہنا، میرا گھر نہیں ہمارا گھر ہے۔ شادی سے پہلے میں باپ کے گھر میں تھی، اب شادی کے بعد میرا تیرا نہیں ہمارا گھر ہے، میں انشاءاللہ نہیں جاؤں گی، میں گھر میں چراغ چلاؤں گی۔ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، اللہ بجلی کا زمانہ نہیں، گھر میں ڈبی چراغ جلا کرتے تھے۔ وہ لڑکی بولی میں رہوں گی۔ آج جو عورتیں اپنے اپنے گھروں سے شوہروں کی اجازت کے بغیر نکل جاتی ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ وہ اس کا شوہر چلا گیا اور جیسے ہی شوہر کام کرنے کے لیے گیا وہ لڑکی گھر میں رہ گئی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی ہے، قرآن پڑھا کرتی ہے اور دعائیں کرتی ہے اور کہتی ہے مولا میرے شوہر کی عزت اور عمر اور کمائی میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر شوہر کماتا چلا جا رہا، ادھر یہ گھر پہ اکیلی ہے اور دعائیں کر رہی ہے۔ باپ بیچارہ دوسرے دن تیسرے دن پہ روزانہ بیٹی کے حال چال پوچھ کے آتا ہے اور کہتا میرے لال گھبرانا مت، کچھ دنوں کے بعد باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ جب باپ کی طبیعت خراب ہوئی، اب تو چل میں چل سارے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، اب یہ لڑکی کیسے گھر سے قدم نکالے؟ اس کا تو شوہر ہی نہیں ہے اور فون اور موبائل کا زمانہ ہی نہیں جو پوچھ لے۔ اب لڑکی گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا میرے باپ کی طبیعت ٹھیک کر دے، اے اللہ میرے ابا کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ ادھر شوہر کو پتا نہیں میری بیوی کس پریشانی میں، ادھر باپ کی طبیعت خراب ہے مگر لڑکی گھر سے باہر نہیں جا رہی ہے، اندر ہی اندر گھوم رہی ہے، قرآن پڑھ لیتی ہے، دعا کر لیتی ہے۔ سارے لوگ دیکھ دیکھ کے باپ کو جا رہے، باپ نے دیکھا میری بیٹی نہیں آئی، باپ اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگا، چھوٹے بھائی کو بھیج دیا، چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا کہ جاؤ بہن کو بلا لاؤ۔ چھوٹا بھیا گیا آنکھوں میں آنسو ہے، کہا بہن چلو ابا بلا رہے، طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اکلوتی لڑکی تھی، کہا کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ابا چلو، وہ بہن چلو ابا بلا رہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے حال چال پوچھنے لگی، میرے ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا بہن چل کے دیکھ لینا۔ کہا بھائی کیسے چلوں کیسے جاؤں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں، میں اجازت کس سے لوں، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا میرے لیے جائز نہیں۔ انتظار ہو رہا تھا گھر پہ، ماں دیکھ رہی ہے اور بھائی دیکھ رہے ہیں، بہن آ رہی ہوگی بہن آ رہی ہوگی۔ جب دیکھا تو وہ چھوٹا بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی، پوچھا کیا بات ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہہ دیا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ وہ باپ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا واہ بیٹی واہ، جب تو رخصت ہوئی تھی میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اگر تیرا باپ مرتا بھی ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر مت آنا۔ بیٹی آج تو نے میرا سر اونچا کر دیا، مگر پیار کو کہاں ڈالا، محبت کو کہاں ڈالا۔ تھوڑی دیر برداشت کرنے لگا، باپ کو سسکیاں ہچکیاں آنے لگی، ماں سے رہا نہیں گیا، دودھ پانی جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ نہیں لے رہا، یہ کہہ رہا میری بیٹی سے 2 باتیں کرا دو، مجھے بیٹی سے ملا دو۔ ماں نے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹی کو بلا لاؤ۔ پھر بھیا روتا ہوا چلا گیا۔
ابا جانے والے ہیں، پتہ نہیں کب دم توڑ دے پیر چلو۔ ابا دو باتیں کرنا چاہ رہے، صرف دو باتیں کر لینا۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی گہری گہری سانسیں لینے لگتی ہے، کہتی ہے مولا مجھے کس امتحان میں ڈال دیا، اے اللہ مجھے صبر دینا، صبر دینا، مولا میرے ابا کو ٹھیک کر دینا۔ لڑکی دعائیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بھیا میرا شوہر نہیں ہے، اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی۔ اللہ، بھیا پھر چلا گیا۔ اب باپ کی نظر دروازے پہ کو تھی، میری بیٹی آ رہی ہوگی۔ جب بیٹی گھر سے جاتی ہے باپ سے پوچھو، چیخ نکل جاتی ہے، چیخیں کتنے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ ماں اگر ہلکے دل کی ہوتی وہ بھی بے ہوش ہو کے گر جاتی۔ سب کو اپنی بیٹیاں پسند ہیں۔ اللہ اللہ بھیا آ گیا، ادھر باپ بیٹی کو یاد کرتے کرتے آخری لبوں پر سانس ہے، ادھر بیٹی قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ کچھ ٹائم گزرا، باپ دنیا سے چلا گیا، باپ کا انتقال ہو گیا مگر بیٹی نہیں گئی۔ اللہ، باپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ بھائی روتا ہوا، بہن ابا چلے گئے۔ لڑکی نے چیخ ماری گھر کے اندر، کہا او بھیا وہ باپ مجھے دیکھ نہیں پایا، مجھے یہ پتا ہوتا تو میں کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں بھرتی، مگر امتحان تو بھیا وہ باپ اگر کچھ لاتے تھے تو سب سے پہلے مجھے دیا کرتے تھے، اگر پوچھا کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا کرتے تھے، میرے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج وہ مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے، میں کتنی کم نصیب ہوں، میں اپنے باپ سے باتیں نہیں کر پائی۔ وہ لڑکی اتنی آنکھوں میں آنسو، اتنے آنکھوں میں آنسو، پورے آنسو بہ جاتے ہیں۔ وضو بنا کر کے پھر دوبارہ لڑکی قرآن پڑھنے لگتی ہے اور دعا کرتی، اے اللہ مجھے صبر دینا اور میرے باپ کی مغفرت کر دینا۔ یہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے۔ آج لڑکیاں باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہیں۔ رات کے 1-1 بجے ہو گیا، رات کے 1-1 بجے بستر پہ لیٹے ہوئے غیر لڑکوں سے باتیں چل رہی ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے، واٹس ایپ چل رہا، فیس بک چل رہا۔ باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، ماں کو دھوکہ دے رہی ہے، بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ باپ بیچارہ بڑی مشکل سے عزت بنا رہا ہے، یہ 2 منٹ میں عزت کو اچھال دیتے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ یہ صرف ماں کی ڈھیل ہے، ماں کی ڈھیل، اور تمہاری بھی ڈھیل ہے۔ جب جوان کنواری بیٹیوں کو اگر موبائل دو گے تو کس کام کے لیے دے رہے ہو؟ کوئی ٹرک نہیں چل رہا ہے، ان کی بسیں نہیں چل رہی ہے، فیکٹری نہیں چل رہی، کارخانے نہیں چل رہے ہیں، ان کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں، وہ کاروبار نہیں کر رہی ہیں موبائل سے، انہیں موبائل کی کیا ضرورت؟ کہیں تو بات کرے گی، کچھ تو دیکھے گی۔ اگر آگ کا انگارہ ہاتھ میں دو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہاتھ نہ چلے۔ تم تو باپ ہو، اس عمر میں تو یہ عمر تو ایسی ہوتی ہے، اچھائی کی طرف قدم کم جاتا، برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا، مگر تم تو اس عمر سے گزر چکے ہو، تمہیں تو خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، زہر ہاتھ میں دے دیا۔ کیوں دیا ہے بیٹی کو موبائل؟ جوان بیٹی کو کس سے بات کرے گی؟ ہر تیسرے مہینے پہ وہ ریچارج کرا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی غور کیا اس بات کو؟ اس کا ریزلٹ دیکھ لو، حسن پور میں دیکھ لیو، کسی گاؤں میں دیکھ لیو، اگر کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن، ایک کی بھی آستین ثابت نہیں ملے گی، ایک کی بھی آستین۔ بالوں کا برا حال ہوگا، چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا، کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا، پہننے اور ایسا ڈھنگ ملے گا، ایک کے گھر بھی اسلامی طور طریقہ ہاتھ نہیں آتا۔ باپ بھی بالکل چھوٹ گیا اور ماں بھی بالکل آزاد، ماں بالکل آزاد۔ بہت قسمت والی لڑکی ہے
جو موبائل رکھے ہوئے اور یہ سب رکھے ہوئے، اس نے اپنی عزت سنبھال لی ہے. بہت قسمت والی لڑکی سمجھو اس کو. میرا جملہ یہ بہت بھاری ہے. کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں نکلتا اگر پانی ہو تو اس میں. یہ دنیا جو ہے نا، یہ دلدل ہے، یہ کنواں ہے، کنواں. اور خود ہم نے اپنی بیٹی کو جوان، اللہ کے بندوں کوئی ضرورت ہو تو دے دو، کوئی ضرورت کی چیز ہو تو دو. اللہ اللہ وہ لڑکی اب قرآن پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے. قرآن پڑھ کے. آج کتنی لڑکیاں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، ایک بھی نہیں پڑھ رہی. صبح اٹھتے ہی دوسری بہن سے پوچھے گی تو نے کتنے ایپیسوڈ دیکھ لی، تیرا سیریل کتنا ہو گیا، یہ صحیح بات، کون سا سیزن چل رہا. سب پوچھیں. پہلے کی بہن پوچھتی تھی تیرے کتنے پارے ہو گئے، کون سا سپارہ پڑھ رہی، کون سا قرآن چل رہا تیرا. صحیح بات. اب کوئی پتہ نہیں. اللہ اللہ وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. ادھر لوگوں نے کہا نہلا دو، غسل دے دو، کفن پہنا دو. ماں کہنے لگی کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، میری بیٹی آ رہی ہوگی. باپ نے تو بیٹی کو نہیں دیکھا، کم سے کم بیٹی ہی باپ کو دیکھ لے. باپ نے تو نہیں دیکھا بیچارہ، باپ تو بیٹی کو یاد کرتے کرتے چلا گیا، مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، مولا میں نے جو اپنی بیٹی کو سکھایا پڑھایا آج اس پہ پکا عمل کر رہی ہے. اللہ اللہ وہ لڑکی آتی ہوگی. جب کافی دیر ہو گئی تو دیکھا ماں نے دیکھا بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی. لوگوں نے نہلا دیا، کفن پہنا دیا، غسل کے بعد کفن دے دیا. اب کیا کرے؟ لوگ جنازہ لے کر کے جب چلے تو ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا سنو، باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا، پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا تاکہ کم از کم بیٹی دیکھ لے. اب باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر جا رہا، باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر پہنچ گئے. لوگ نکل کے واپس آگے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. بھائی رہ گئے. اللہ ہاتھ پکڑ کے، آنکھوں میں آنسو تھے اس کے. ابا جان اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں زندگی بھر کنواری رہنا پسند کرتی کہ آپ سے دو باتیں کرے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے. مگر ابا جان کیا کروں، آپ نے گھٹی میں پلائے یہی تھا. وہ لڑکی بار بار کہہ رہی ہے ابا جان مجھے معاف کر دینا، آپ نے مجھے یہی نصیحت کی تھی، یہی پڑھایا تھا. وہ لڑکی باپ کے پاؤں کو آ کر کے بوسہ دے کے کہتی ہے، رو رو کر کے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرا باپ گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن تو تو رحمان الرحیم ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے. رو رو کر کے دعا کرتی رہی. دل پہ لوٹ لے لیا، پیچھے کو گر گئی. بھائیوں نے کپڑے سنبھال کے ایک طرف لٹا دیا اور جنازے کو لے کے قبرستان چلے گئے، دفنا کر کے آ گئے. اب بیٹی اپنے گھر ہے، بیچاری سرخ سفید تھی لیکن اب سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئی. ابا کی یاد آتی ہے تو قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے، بھائیوں کو بلا لیتی ہے، بھائیوں مجھ سے دو باتیں کر کے چلے جاؤ. اپنے ابا کی وہی بات پوچھتی تھی، میرے ابا مجھے کیا کہہ رہے تھے، میرے ابا مجھے کیا کہہ رہے تھے، میرے ابا میرے بارے میں کیا بول رہے تھے. وہی باتیں بتا کر کے بیٹی سوکھ سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی. اب اگر تیزی میں کھڑی ہو جائے تو چکر آ جائے. شوہر کو پتہ نہیں، کوئی موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا، اس غریب کو کیا پتا، اسے کوئی پتہ نہیں. اب اس کے چلنے کا جب وقت آیا، اس نے اپنی بیوی کے لیے تحفے تحائف کے لیے چیزیں لے لی، اور لینے کے بعد اس نے سوچا بیوی تو ٹھیک ہوگی. جیسے ہی گھر آ کے اس نے آواز دی،
तो बीबी ने देखा ये तो मेरा शौहर है, तड़प जाती है, तेजी से दौड़ के पहुंच जाती है, गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। कहा मेरे सरताज तुमने आने में बहुत देर कर दी, मेरी दुनिया लुट गई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं खत्म हो गई हूं। कहा कि क्या बात है, बात तो बता, क्या हाल हो गया तेरा? कहा मत पूछो, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। उसके हाथों से छूट गया। कहा ये बता किसने परेशान किया, कौन था वो? कहा मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, जो आप समझ रहे हो वो बात नहीं है। अरे जिस बाप ने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में दिया था, आज वो बाप दुनिया से चला गया, मुझे याद करते करते चला गया, मगर मैं अपने बाप को दो बातें करने तक नहीं गई, मैं अपने बाप को मिलने तक नहीं गई, मेरा बाप मुझे याद करते करते चला गया। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा तो वो कहने लगा तुम्हें जाना चाहिए था। बीवी कहने लगी मेरे सरताज तुम तो घर में थे ही नहीं, तो फिर मैं इजाजत किससे लेती? और बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। दोनों मियां बीवी जब वहां पर पहुंचते कि चलो अभी चल रहे हैं, चलो मेरे साथ चलो, वो लड़की जब दरवाजे पे गई चीख मार देती है और माँ के कदमों पे जाके गिर जाती है, कहती है माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो, माफ कर दो माँ मैं नहीं आ पाई। इसलिए उन्हीं बाप ने कहा था तुम्हारी तालीम ये थी। वो माँ कहने लगी बेटी हमें जर्रा बराबर भी दुख नहीं है, हमें खुशी है कि हमारी पढ़ाई हमारी तालीम कम से कम काम आ गई। इतने में मोहल्ले की औरतें लड़कियां आ जाती हैं और कहने लगती हैं कितनी कठोर लड़की थी, जब रात को माँ सोती है तो ख्वाब में उसका शौहर आ गया और आकर के कहता सुनो सुनो मेरी बेटी को मेरा सलाम कहना, और मेरी बेटी ने मेरे लिए वो काम किया है जो मेरे बेटे नहीं कर पाए। का क्या काम किया है? का मैं अपने गुनाहों की वजह से मैं जहन्नम में जाता, मगर बेटी ने शरीयत मुस्तफा पर अमल किया और मेरा पाँव पकड़ के अल्लाह के बारगाह में रो रो करके दुआ की, तो उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया और मुझे जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। अगर तरबियत अच्छी होगी, क्या टाइम हुआ है? मेरा मोबाइल तो बंद है, 12:10 हो गया, बस इख्तिताम पे चल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? प्यारो अपने आप को हमें देखना पड़ेगा, अपने आप को हमें देखना पड़ेगा। शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो, शरीयत मुस्तफा के आईने में हजरत भी बैठे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह समद। बात ये चल रही थी कि कौन है ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? वो है जो दूसरों की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। और सुनो मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मगर मसाला है तो बता दो, कितना बुरा इंसान होगा वो, कितना बुरा, तुम खुद सोचना कितना बुरा इंसान होगा जो इंसान अपनी मां के ऊपर गलत नजर रखे। मेरा इशारा समझ रहे? कितना बुरा इंसान होगा वो, खुद सोचो कितना बुरा इंसान जो अपनी मां पर गलत नजर रखे, जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। इशारा समझ रहे? तुमने देखा कभी इंसान कोई ऐसा? मैं बताऊं, और अगर कोई हो तो वो तौबा कर लेना, आज तौबा करके उठेगा। और अगर तुम्हारे दोस्तों में हो तो उसको भी बता देना। वो कौन है?
तुमने नहीं देखा मगर हदीस के हवाले से बताऊंगा। पूरी दुनिया का कलाम एक तरफ मगर मेरे नबी का फरमान एक तरफ, कभी गलत नहीं हो सकता। आका का फरमान, आका फरमाते हैं सुनो जरा तवज्जो रखना। कौन है वो जो अपनी मां पर गलत नजर रखे ऐसा या मुंह काला करे? आका फरमाते हैं सूद। क्या बोलो? सूद का नाम सुना होगा, बहुत लोग हैं इसका कारोबार भी करते हैं, सूद लेते देते, ये बीमारी काफी चल रही है, इसलिए मैंने ये बात उठाई है। सूद उसका गुनाह, नबी फरमाते हैं उस सूद का जो गुनाह होता है उसके 70 दर्जात है। कितने दर्जे हैं उसके? बोलो बोलो, आप नीचे वाला आप भी बोलो, कितने दर्जे? और एक हदीस में आता 73, दोनों हदीसें बता दी, कितने बोलो? 73 का जिक्र और एक हदीस में 70 का जिक्र। जो सूद का गुनाह है उसके दर्जात समझाने के लिए करो, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा दर्जात, दर्जे समझ रहे? नबी फरमाते जो सूद खाता, लेता है, देता, सूद का कारोबार करता है, चाहे मर्द हो या औरत, सुन लो नबी फरमाते 70 दर्जे उसके गुनाह के। एक हदीस में 73 दर्जे। अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो उससे तौबा करा देना, ये हदीस सामने ले आना। नबी फरमाते 70 या 73 दर्जे, मैं 70 वाली कम वाली है जो वही बयान करे देता हूँ। आका फरमाते 70 दर्जात, मगर सुनो उन तमाम दर्जात में, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो समझ रहे बात? उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है। आका फरमाते हैं जैसे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह मेरी तौबा, सब लोग हाथ उठाओ, तौबा करो, तौबा करो, सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। रख लो। अल्लाह समद। नबी फरमाते हैं उन 70 दराजात बड़ी आराम से खा लेते हैं लोग, इसको कारोबार बना लिया बाबा, छुप छुप के करता है, समझता ही नहीं। मगर प्यारे वो मेरा दुश्मन नहीं है, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं उसका दोस्त हूं, उसे उससे बचाना चाहता था। हदीसें कई पढ़ सकता था मगर जो मुझे आखिरी दर्जे की याद थी वो मैंने एक ही पढ़ी। 70 दराजात होते हैं उस गुनाह के, उनमें से जो छोटा वाला दर्जा, छोटा वाला, उन 70 दर्जों में से बोलो छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे मां के साथ बेटे का मुंह काला करना। मेरा इशारा समझ गए? बेटे का मां के साथ जिना करना, कितना बुरा इंसान होगा वो, कितना पापी इंसान होगा वो। अंदाजा लगाओ, अगर तुम्हारे दोस्तों में हो तुम्हें सवाब मिलेगा, ये पैगाम पहुंचा देना। बगैर लड़ाई झगड़े के, मसलहत के साथ, तुम जानते हो कैसे उसको सुधार सकते हो, उस अंदाजे से अगर तुम सुधारोगे तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब दूसरी एक बात और उठाता हूं, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूं। अल्लाह, अभी इमाम हुसैन पाक के आपकी मनक़बत पढ़ी जा रही थी, कितने खुश हो रहे थे आप। हजरत इमाम हुसैन पाक मालूम है मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहिबजादे हैं। मगर प्यारे, कितनी मोहब्बत करते हो तुम हजरत अली से। कमेटी वाले मचल मचल जा रहे थे,
مگر سنو ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، اس میں شراب کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے بولو؟ شراب کا۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، تھوڑا ایک باریکی کی طرف چلتا ہوں، جیسے پیشاب ہے، پیشاب کیا ہے بولو؟ پیشاب۔ اگر پیشاب کسی کپڑے پر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ، وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ناپاکی میں شراب بعض فقہا نے کہا ہے پیشاب کی طرح ہے۔ سمجھ میں آ رہی کس کی طرح بولو؟ پیشاب کی طرح۔ کون انسان ایسا ہوگا جو پیشاب پی سکتا ہے؟ بولو پی سکتا کیا؟ نہیں پی سکتا۔ اور اگر کوئی پیشاب پیتا ہو اسے اپنی پلیٹ میں کھلاؤ گے، اس سے دوستی کرو گے، دسترخوان پہ اسے بٹھاؤ گے، اس کے ساتھ رہو گے، پوری کوشش جان لگا دو گے کہ اس کا پیشاب پینا چھوڑا دو۔ تو بعض فقہا نے کہا شراب ناپاکی میں پیشاب کی طرح ہے، تو جب شراب پی رہا ہے تو منہ گندا ہو رہا ہے جیسے پیشاب سے گندا ہوتا ہے، ناپاک ہو رہا ہے جیسے پیشاب سے ہوتا ہے۔ تو وہ کیسا مسلمان ہے جس منہ سے اللہ کا نام لے، رسول اللہ کا نام لے، حسن و حسین کا نام لے، ولیوں کا نام لے، اور اسی منہ پر شراب لگا؟ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، اس کی شان نزول میں اس کے تحت ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا، وہ حضرت علی کا۔ حضرت علی خود فرماتے اس آیت کے شان نزول میں، توجہ رکھنا، حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، کیا ہو بولو؟ تالاب، اس تالاب میں پانی ہو، اب اس تالاب میں شراب ڈال دی جائے، شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، قائم ہے اس پانی میں، تالاب میں شراب کے چند قطرے پہنچ گئے، وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے۔ ایک وقت آتا ہے نا تالاب خشک ہو جاتا ہے، پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پر گھاس اگ آئے، گھاس جم آئے۔ اب تو سمجھ گئے، گھاس نکل آئے تو حضرت علی فرماتے ہیں جن آقا علی سے آپ محبت کرتے ہو، آج توبہ کر کے اٹھنا جو شراب پیتے ہیں، شادیوں میں شراب پی جاتی ہے، بیئر کے نام پہ شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ ڈانس بھی کرتے ہیں، بینڈ باجوں پر ناچا کرتے ہیں۔ حضرت علی سے محبت کرنے والوں سنو، آقا علی فرماتے ہیں اس تالاب میں شراب گر جائے، وہ پانی زمین میں چلا جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے اور اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے، میری بکریاں اس کو چارہ بنا لے، میری بکریاں کھا لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں۔ اللہ تو شرابی کو کیسے پسند کر لیں گے؟ شرابی کو کیسے پسند کر لیں گے؟ یہ حضرت علی فرماتے ہیں شراب تالاب میں، تالاب پانی میں، وہ تالاب پانی زمین میں، اور زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں سے دودھ، کتنی تبدیل ہوا۔ مگر تقوی کا عالم دیکھو، آئے ہائے، یہ آقا علی محبت کرنے والوں سنو، حضرت علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا، دودھ بھی نہیں۔ آج کتنے لقمے ہمارے منہ میں حرام کے جا رہے ہیں، کتنے لقمے دوسروں کے جا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی، اللہ نے تمہیں زمیندار بنایا ہے، زمین ہے، اناج ہو رہا ہے تو اس کا عشر نکال دینا، مدرسوں تک پہنچا دینا،
تمہاری ذمہ داری ہے پہنچانے کی، ورنہ دوسروں کا حق جو 20واں حصہ ہوتا ہے نا وہ تم خود کھا رہے ہو. 1 روپیہ کھاؤ گے تو کہیں 100 کا دینا پڑتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو، پاک صاف ستھرا کر کے کھاؤ، کسی کا حق مت کھانا، کسی کا حق مت مارنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی کو تکلیف مت دینا. پیارے یہ بات اور سن لو، بس ختم کر رہا ہوں، حضرت کو بھی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے. توجہ رکھو، یہ دل جو ہے نا، دل اس کو صاف رکھو، ستھرا رکھو. اس میں حسد، کینہ، بغاوت، جلن، ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، کینہ، بغاوت، یہ ساری چیزیں ختم کر دو. عورتیں خاص کر اس پہ عمل کریں. عورتوں کے اندر یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے. اگر کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے تو میری بہن کے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے. اسے روٹی اچھی نہیں لگتی ہے، کسی بہانے سے لڑکے والوں کے گھر پہنچ جاتی ہے بھانجی مارنے کے لیے، اور پہنچ کے بالکل سیدھی بولی بن کے، جبکہ پوری ڈیٹیل نکال کے آئی ہے، پوچھ کے کہتی ہے تمہارے کتنے بیٹے؟ 3 بچے. بڑا بیٹا؟ ہاں. اس کا رشتہ ہوگا؟ ہاں فلاں گاؤں. اچھا ان کے گھر ہوا ہے. اس بیٹی کو دورے پڑتے تھے کہ اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے، گھر بہت اچھا کر لو. خاک اچھا ہے، تم نے ریڑ مار دیا بھی سے. تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں ختم کر دو. جلن، حسد، ارے یار یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ 2-4 دن میرے کہنے سے تم اپنے لیے نہیں کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو. اچھا ہاں وہ مہمان ہیں میری، اس میں نا کیسٹ میں، موبائل میں انہوں نے، بزرگوں نے تقریریں سنتے ہوں گے تو فرمائش کرنے آئے کہ وہ مچھلی والی سنا دی. توجہ ہے نا، پتہ نہیں کس دل سے کہنے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جب تک ہم رہیں ایمان پر قائم و دائم رہیں. تو بات جو چل رہی تھی نا، بات یہ چل رہی تھی یار اپنے لیے جیے تو کیا جیے، کبھی کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو. پھر تم پوری زندگی کا آرام سے لیٹ کر کے پوری زندگی کا محاسبہ کرنا اور دیکھنا تو تمہیں احساس ہو جائے گا پوری زندگی پر تمہارے یہ 2-4 دن بھاری بیٹھے گا. تمہیں اتنا سکون ملے گا، اتنا اطمینان ملے گا. کیسا انسان ہے پوری زندگی فساد میں گزار دیتا، فطرت میں گزار دیتا، ادھر ادھر کرنے میں، کبھی کسی کو سکون نہیں پہنچایا، کبھی کسی کی مدد نہیں کی، کبھی کسی کا سہارا نہیں بنا، کبھی کسی کے کام نہیں آیا. اور باتیں اور ڈینگیں اتنی بڑی مارتا ہے جو شروع میں نے کہہ دیا تھا، روتا پہ ہے اللہ مجھ سے غلطی، تو میری کون سی بات پہ ناراض ہو گیا؟ اللہ سے کہہ رہا کون سی بات پہ ناراض ہو گیا؟ اس سے یہ پوچھو تیرا قدم تو غلطی کی طرف جاتا ہے. اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کم سے کم کسی کو اگر تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے واسطے کسی کو نقصان بھی مت دو. اگر کسی کا سہارا نہیں بن سکتے ہو تو اللہ کے واسطے کسی کی ٹانگ بھی مت کھینچو. سمجھے؟ کسی کی ٹانگ مت کھینچو، کسی کی ٹانگ مت کھینچو، کسی کو پریشان مت کرو، کسی کو ذلیل مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم بھلے غریب رہو، بہت زیادہ نہیں کماؤ، حلال کماؤ کھاؤ، مگر جب تمہارا جنازہ جائے نا تو گلیوں میں ہر طرف چرچا ہو یار آدمی تو غریب تھا مگر ایماندار بہت تھا، یار آدمی غریب تھا مگر یار سچا تھا، سچا. اور بعض دنیا سے جاتا کوٹھیاں بنی پڑی ہیں، ٹریکٹر زمینیں ہیں، مگر 2 در بیٹھے ہوئے یار تھا بڑا نمبری بھائی، یار فتنہ اٹھ گیا بھائی فتنہ، ادھر بیٹھے چرچے کر رہے ہیں. بولے یار بڑا ستایا اس نے، اچھا ہوا چلا گیا، اور اسی کی اس میں آیا. اپنے آپ کو سنبھالو.
سمجھے ہمارے بزرگ کہنا ہے مچھلی والی، کبھی میں نے بہت پہلے تقریر کی ہوگی، بہت پہلے تقریر کی ہوگی، ہو سکتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کی ہو، سمجھے حضرت، ارے وہ مولا، وہ پروردگار جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، اور پھر تمہیں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے، سمجھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو بار بار۔ اب میرے ساتھ میں دل چاہتا ہے سب مل کر کے توبہ کرو، بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، کیا بات ہے، بولو یا رسول اللہ، کہاں ہے ہمارے عمل، کیا سنا؟ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل کو یا رسول اللہ، نہ کوئی یا رسول اللہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، قبر میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے، کیا منہ لے کے جاؤ گے، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم لے رکھ لاج سجدہ کی مرزا، بولو یا رسول اللہ، کرم لے رکھ لاج سجدہ کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔